आइन, कानून और इंसाफ के हवाले से अदालतों में वकला अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते चले आए हैं। इंसाफ की फराहमी हो या अदलिया की आज़ादी, यही वकला ने हमेशा बेतहाशा कुर्बानियाँ पेश की हैं। बेहतर और बेहतरीन वकील वही होता है जो इंसाफ के हवाले से अपने क्लाइंट को इंसाफ फराहम करके दे। आज हमारे साथ माहिर कानून और टैक्स बार जनाब अब्दुल रब बाबर खान साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा है। हम आपको अपने प्रोग्राम कश्मीर न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान और कानूनदान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक की रहमत है। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। सर, मैं इस शोबे में, इस प्रोफेशन शोबे की तरफ हम बाद में आएंगे। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मेरी पैदाइश कराची की है जी। और हम कराची में तकरीबन 1930 से पहले, 1930 से पहले जी हम कराची में ही रहते हैं। और हमारा जो आबाई इलाका है वो 4 शबकदर। 4 से ताल्लुक़। जी सर, अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। सर, मेरी इब्तिदाई तालीम YMCA स्कूल में जो सदर में वाक़या है जी जी वहाँ हुई। फिर इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट फेडरल उर्दू कॉलेज से किया और वहीं से मैंने लॉ ग्रेजुएशन की। LLB की तरफ। जी, LLB कब किया आपने? मैंने 2007 में मेरी LLB हो गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? किस बारे में? निज़ाम तालीम। निज़ाम तालीम देखिए, जिस तरह हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर अली मोहम्मद शाहीन साहब, जिनको कराची से लेके खैबर तक पूरा पाकिस्तान जानता है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर्स, लॉ ग्रेजुएट, LLB इनकी क्लासें लेते थे, बच्चों को पढ़ाते थे प्राइवेटली। उर्दू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे। या लियारी में हॉल था, अनवर भाईजान हॉल, तो वहाँ पर वो पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 9 बजे से लेके। सर, ये तो माजी की बात हो गई। मौजूदा दौर में निज़ाम तालीम में बड़ी खामियां पाई जाती हैं। जी, जिम्मेदारान कौन हैं? देखे, मैं इसी तरफ आता हूँ। जी। तो उनका एक कॉल था, हमारे उस्ताद मोहतरम का एक कॉल था। वो पढ़ाते हुए मैं हॉल में कहते थे कि आप लोग बड़े खुशनसीब हैं, आप लोग यहाँ पंखे के नीचे, छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको क्लासें मिल रही है, आपको उस्ताद मिला हुआ है। लेकिन आपकी आगे की जनरेशन जो है वो बड़ी बदनसीब होगी, क्योंकि तालीम जो है इतनी महंगी हो जाएगी कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सर, हमारे और आपके दौर में तालीम के साथ तरबियत बड़े उरूज पर हासिल की और हमने वो भी दौर गुजारा है और आपने भी ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल की है। फिर हमने डेक्सें देखी हैं, फिर उसके बाद हम आगे गए। बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि तालीम पाकिस्तान में आम है, लेकिन तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है। तरबियत के इस फुकदान को कैसे दूर किया जाए? सर, मैं आपकी बात से एक हद तक मुत्तफिक हूँ कि तालीम हमारे
ملک میں عام ہے، یونیورسٹیز ہے، کالجز ہے، مگر شرح خواندگی اتنی نہیں ہے، اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ موجودہ دور کی مہنگائی ہے. ابھی آج آپ دیکھ لیں کہ ایک لو گریجویشن کے لیے جتنی بھی یونیورسٹیز جتنی بھی آج کراچی میں پاکستان میں موجود ہے، کیا فیس چل رہی ہے جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیکل کی طرف چلے جائیں، کسی دوسرے شعبے کی طرف چلے جائیں تو وہ جو ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے فروخت ہو گئی ہے. میڈیم طبقہ جو ہے وہ بھی متوسط طبقہ وہ بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے میں اس وقت ناکام ہے. جی، نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ نظام تعلیم کو کیسے فعال کیا جائے؟ نظام تعلیم کو اس طریقے سے فعال کیا جائے کہ جو نعرہ لگتا ہے روٹی کپڑا مکان، جی، وہ تو کسی کو یا نصیب نہیں ہے. ہاں، تعلیم جس طریقے سے یونیورسٹیز کی فیس بڑھا دی گئی ہے کچھ سالوں میں، جی، آپ اس فیسز میں کمی لائیں تاکہ ایک متوسط طبقے کا، ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہائیلی ایجوکیٹڈ جی. بندہ بن سکے. قائد اعظم کے پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ قائد کے پاکستان کو ہم اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب وفات پا گئے، اور جو ان کی قوم سے امیدیں تھی وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی، اور پاکستان جنگوں کا بھی شکار ہوا. پاکستان بہت سارے قائد مسائل کا بھی محمد علی شکار ہوا. جناح کی دولت کے بعد خان لیاقت علی خان، یحییٰ خان کے دور سے خامیاں شروع ہوئی جو کہ آج تک پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتی ہیں. حل کیا ہے پاکستان کی آزادی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس شعور کی کمی ہے. شعور اب آئے گا جب ہم دنیا کے نظام تعلیم کے ساتھ موازنہ کریں گے. ابھی ہم وہی کتابیں، ہمارے بچے وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں جو 25 سال پہلے ہم نے پڑھی تھی. وہی نصاب ہے، نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس پر یہ کہ چیزیں مہنگی کر دی گئی، فیسز، کتابیں، کاپیاں، جو کچھ بھی ہے ویسے فری. قائد اعظم کے پاکستان میں نئی نسل کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہم جس مملکت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اسلامی دفاعی ریاست ہے. اسلامی جمہوری ریاست تو کہیں سے نہیں لگتی، کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف دفاع پر ہے، ڈیفنس پر ہے. ہمارا بجٹ ڈیفنس پر ہے. ہمارا بجٹ آپ پچھلے کئی سالوں کا بجٹ دیکھ لو تو یہ سامنے آتا ہے کہ سارا کا سارا ڈیفنس پر ہی لگا ہے، اور نہ ہیلتھ پر کچھ لگا ہے بجٹ میں، نہ ایجوکیشن میں بجٹ میں کچھ لگتا ہے. آپ دوسرے ممالک دیکھ لیں، آپ ہمارے پڑوسی ممالک دیکھ لیں، ان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، ہمارا کیا ہے. آپ ایران کو دیکھ لیں، اتنی پابندیوں کے باوجود
وہاں پر شرح خواندگی کیا ہے, لٹریسی کیا ہے, ایجوکیشن. شعبہ وکالت کی طرف کیسے رجوع کیا آپ نے؟ جی, شعبہ وکالت کی طرف کیسے رجوع ہوا؟ شعبہ وکالت کی طرف ایسے رجوع کیا کہ میرے والد صاحب بھی ایک وکیل تھے, ایڈوکیٹ تھے, عبد المالک خان ایڈوکیٹ, جی. اور وہ چاہتے تھے کہ میں اس طرف آؤں. میں جو ہے کسی ملازمت کی طرف کسی طرف نہیں جاؤں. جی. تو اس طریقے سے میں اس فیلڈ میں آیا اور میں نے لاء کیا, اور لاء کرنے کے بعد میں تقریباً مجھے آج 2006 سے ایک وکیل بننے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں خاص کر ٹیکس کا؟ میرا تعلق جو ہے وہ کارپوریٹ سائڈ سے. میں کرمنل کیسز, سول کیسز بھی ڈیل کرتا ہوں. جی جی. ٹیکس تیار ہوں میں, مگر ٹیکس میٹر میں نہیں دیکھتا ہوں. ہاں, کرمنل لٹیگیشن ہو, چاہے سول لٹیگیشن ہو, یا کارپوریٹ سائڈ ہو, کمپنیز ہو, بینک ہو, تو ان کی طرف سے میری اپیرنس ہوتی ہے. سر, جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو ماضی میں آپ کے استاد محترم کون تھے؟ ماضی میں میرے استاد محترم کاشف حنیف صاحب تھے, جو پچھلے سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین رہ چکے ہیں. میں نے ان کے آفس میں 17 ایئرس ایز اے سینئر ایسوسیٹ کارپوریٹ سائٹ پہ کام کیا. سر, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل کے نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالاں نظر آتے ہیں. آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی, شارٹ کٹ چاہتے ہیں, جبکہ پروفیشنل پیشہ ہے اور شعبہ بھی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر جو کیسز لگتے ہیں, کورٹ میں کل کیس لگے ہوئے ہیں, تو ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ کیس اس پرپس کے لیے, آرگیومنٹ کے لیے ہے, کسی درخواست کی آرگیومنٹ ہے, کوئی فائنل آرگیومنٹ ہے, تو اس میں آپ نے ججمنٹ سرچ کرنی ہے. آپ پڑھیں کہ ہمارے فیور میں کیا ججمنٹ آ رہی ہے, کیا ہمارے اگینسٹ آ رہی ہے, ہماری اسٹیٹس کیا ہے اس ٹائم کیس کی. اور اس طریقے سے ان سے کوئی باتیں نہیں چھپائے, بلکہ اپنے شاگردوں کو پتا ہے کہ بھائی آپ نے سرچ ایسے کرنا ہے. قانون میں 2006 اور 7 کی بات کی جائے تو 2006 اور 7 سے لے کے موجودہ وقت تک کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ بالکل, ہم نے بار کی سیاست میں حصہ لیا ہے. میں نے آتے ہی ہمارے دور میں پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی نافذ کی, چودھری سخر کا واقعہ ہوا, وہ لائرس موومنٹ ہوئی, تو اس دن سے میں بار سیاست میں انوالو ہوں. اور 2014 میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا کراچی بار کا ممبر مینیجنگ کمیٹی کا, جس میں میں کامیاب ہوا. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ دیکھیں, سیاسی طور پر میں باچا خان بابا کے افکار کی قدر کرتا ہوں, ان کے نظریے کو میں پسند کرتا ہوں. اور آج بھی اتنے سالوں کے بعد لوگ ان کی قدر کرتے ہیں
کہ بھائی وہ ایک جینین بر فخیر جی پاک و ہند کا لیڈر تھا جس نے عدم تشدد کا پرچار کیا، جی اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے عبدالولی خان صاحب نے سیاست میں کیا، پھر اس کے بعد اسفندیار ولی جی اور آج ایمل ولی ہمارے سامنے ہیں. جی تو میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں کیونکہ ان کے اگینسٹ کبھی بھی بدعنوانی جی کے مقدمات نہیں آئے، نہ یہ کبھی کسی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ کرپٹ ہے. جی سر، کراچی بار کے انتخابات التوا کا شکار ذمہ داران کون؟ اس کے ذمہ دار حالات بھی ہیں، ہم بھی ہیں، جی اور بہت سارے اندرونی معاملات ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ 7 مئی کو الیکشن ہوں گے. پہلے تو جوڈیشری یہ الیکشن کرواتی تھی، جی اب جوڈیشری نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایاز تنویر صاحب سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ بار کے ممبر بھی ہیں، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایاز تنویر صاحب کی قیادت میں صاف اور شفاف انتخابات منعقد ہوں گے؟ دیکھیں، ایاز تنویر ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، ہمارے لیے سب قابل عزت ہے، اور امید ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہوں گے. کراچی بار کے الیکشن ایسے الیکشن ہیں جو اہمیت کے دور میں بھی ہر سال ہوتے تھے اور آج تک ہوتے رہے. بس کچھ بیڈ لک ہو گیا جس کی وجہ سے الیکشن اپنے وقت پر نہ ہو سکے، کیونکہ جتنے بھی ہم وکلا ہیں وہ ڈیموکریٹک مائنڈ لوگ ہیں. سر، کراچی بار کا آپ بھی حصہ رہ چکے ہیں اور اپنی خدمات بھی انجام دی ہیں کراچی بار میں. سٹی کورٹ ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک جیسا کا ویسا ہی نظر آتا ہے. پارکنگ کے بڑے مسائل پائے جاتے ہیں، وکلا کی ویلفیئر کے بڑے فقدان پائے جا رہے ہیں، حل کیا ہے؟ دیکھیں سر، ایک دور تھا کہ چند ہزار وکلا پر مشتمل تھی کراچی بار. جی شروع میں 2000 4000، پھر اس طریقے سے آبادی کے حساب سے ہمارے دور میں 11000 12000. آج سندھ بار کے لیجر میں 52,000 تک انرولڈ لوئرس آ رہے ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے کراچی کی، تو ویسے ہی وکلا کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سر پاکستان کے ہر بار میں ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ لوئر موومنٹ کے بعد سے ہمارے پروفیشن کو اللہ نے بڑی عزت دی، اس وجہ سے سر کامیابی پائی جا رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو کامیابی 2007 کی مومنٹ سے چلی. جی، تو اگر خامیاں پائی جاتی ہے اور خامیاں کہاں نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم ہماری بار کونسل اس کو ریموو کرنے کی بھی پوری کوشش کرتی ہے. اور ماضی میں بھی جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. صاف شفاف انتخابات کی بات میں نے اس لیے کی ہے سر کہ ہر بار کمپیوٹرائز ہے، چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، جعلی وکلا کی بھرمار پائی جا رہی ہے. آپ جیسی پروفیشنل شخصیات بری طرح متاثر ہوتی ہیں جعلی وکلا کی بھرمار کے حوالے سے. کراچی بار سندھ بار کونسل کی کیا خدمات ہیں؟ پچھلے دنوں میں موجودہ کمیٹی نے
بڑے کام کیے جو الیکشن نہیں ہوئے, جو ابھی موجودہ کمیٹی ہے اس نے اس حوالے سے بڑے کام کیے. انہوں نے جعلی وکیل بھی گرفتار کروائے, ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنے نام کے آگے, نیم پلیٹ کے آگے سپریم کورٹ جی کے وکیل لکھواتے تھے, اور کچھ ایسے بھی جو بیرسٹر اپنے آپ کو کہلاتے تھے. جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو انرولڈ ہی نہیں ہے, تو جعلی وکیل ہے. جی تو انکوائری چل رہی ہے, سندھ بار کونسل میں بھی اس کے اوپر کام پاکستان چل میں رہا ہے. انکوائریاں چلتی ہیں, قانون بنائے جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا. امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ جو ملزمان ہوتے ہیں جی وہ لیک آف ایویڈنس اور عدم دستیابی گواہان کی وجہ سے لوگ آتے نہیں ہیں گواہیاں دینے, جس کی وجہ سے وہ کرمنل کیسز سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد یا تو جھک جاتی ہے یا بک جاتی ہے اپنی ذاتی مفادات کے خاطر, جس کی وجہ سے بینچ فیس ریڈنگ سے مقصد یہ ہے کہ چہرہ شناسائی کے تحت فیصلے کرتی ہے آ رہی ہے, اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں سر, ہر کیس میں ہوتا ہے فیس ویلیو کا بھی اثر ہوتا ہے, مگر آپ نے اگر اپنے کیس پر صحیح سے کام کیا ہے, آپ نے اچھے گراؤنڈ لیے ہیں, آپ تو فیور جو ہے وہ ایک جونیئر وکیل کو بھی ملے گا. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ فیس ویلیو سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ کی محنت, آپ نے اپنے کیس کے ساتھ کتنی محنت کی ہے, آپ کتنے سیریس ہو اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلانے میں. سر, بہتر اور بہترین وکیل وہی ہوتا ہے جو اپنے کلائنٹ کو عدالتوں سے ریلیف لے کر دے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ جی ریلیف اپنے کلائنٹ کو دلائے, ان کلائنٹ سے چھپائے نہیں جی کہ اس کا کیس نہیں بنتا ہو, اور وہ کلائنٹ کو کہہ رہا ہو کہ میں آپ کو ریلیف دلوا دوں گا, حالانکہ وہ کیس اس کا بنتا ہی نہیں ہے. تو اور اس پہ وہ فیسز بھی لے رہے ہیں, اور بہت سارے فیس ویلیو والے. دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل نچلی سطح کے عدالتوں میں کرپشن کی بھرمار پائی جا رہی ہے. کرپشن کی بھرمار کو کیسے روکا جائے؟ سر, کرپشن ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں کرپشن نہیں وہ ہوتی. سول ادارے ہیں سر, سول اداروں میں کرپشن الگ چیز ہے, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں کرپشن ہو, جج صاحبان کرپشن کریں تو نا انصافی ہے. نہیں سر, ہمارے یہاں جب اگر کوئی جج کرپشن کرتا ہے اور ایویڈنس ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ لوور کورٹ میں کوئی کرے تو MIT میں اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے. جی, نچلی سطح کی عدالتوں میں تقریباً بے تحاشا مقدمات فیملی اور سول مقدمات پائے جا رہے ہیں. حال ہی میں چیف جسٹس جناب جسٹس یا آفریدی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ 90 دن کے اندر فیملی مقدمات کو نپٹایا جائے, لیکن عمل درآمد نظر نہیں آتا. سر, فیملی مقدمات کے علاوہ بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں جی جو سمری ٹرائل ہوتے ہیں, جس کے اندر 6 مہینے میں ڈسپوزل ہو جانا چاہیے. سمری سوٹ ہو گئے, رینٹ کیسز ہو گئے, آپ کے ریکوری بینکنگ ریکوری سوٹ ہو گئے. جی تو لیٹیگیشن اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ ججز بھی
اتنا جلد ڈسپوزل نہیں کر پاتے. ایک ٹائم تھا کہ کورٹ کی ٹائمنگ بڑھا کے 5 بجے تک کر دی گئی, مگر اس میں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ. اسی طرح ہائی کورٹ کی بات کی جائے 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے اور پرانے مقدمات کیسے نپٹائے جائیں؟ پھر رہا سوال ہائی کورٹ کا. ہائی کورٹ میں بھی اگر آپ پاس لے سکتے ہیں تو اگر جج سارے کیسز سن بھی لے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ ورکنگ آورس میں سارے کیسز سن لے. اس کی وجہ سے وہ کیسز ڈسچارج بھی ہو جاتے ہیں. اور پہلے تو کیسز ایک سال تک ایک اپیل لگتی نہیں تھی. ایک اپیل ایک سال تک لگتی نہیں تھی, سول اپیل. اور اب جو کچھ ہائی کورٹ کا برڈن کم ہوا ہے تو کچھ بہتری آئی ہے میرا خیال سے. سر عدلیہ میں خامیوں کا سلسلہ جاری. ایک کیس سامنے آیا ہے جسٹس طارق محمود جھنگوی کی جعلی ڈگری کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جلد بازی میں انہیں نوٹیفائی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کام تھا یا سپریم جوڈیشل کونسل کا؟ ان کو تو پہلے یہ کیس بار کونسل کو ریفر کرنا چاہیے تھا کہ ویریفائی کرے, پھر اس کے بعد وہ رپورٹ وہاں جمع کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویریفیکیشن تو بار کونسل نے کرنی ہے کہ آیا یہ وکیل ہے یا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر جب یہ اپوائنٹ ہوئے نیچے سے اوپر گئے جسٹس طارق محمود جھنگوی صاحب, وکیل بنے, پھر ایڈوکیٹ جنرل, اٹارنی جنرل, پھر جج, پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس نے اپوائنٹ کیا وہ بھی ملوث ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے ذریعے پاس ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان باخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی؟ سر 26ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ غالباً یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو موسٹ سینئر کیوں نہیں جج ہوتا تھا وہ چیف جسٹس بنتا تھا. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد سے جو 2-3 سینئر ججز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو چیف جسٹس. اب 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, افواہیں گردش کر رہی ہیں, اثرات کیا ہوں گے؟ ابھی تک تو اس بل کا مسودہ پیش نہیں کیا گیا. مسودہ پیش ہو بل کا تو اس کے بعد قبل اس وقت ایک بات کرنی ہوگی. کوئی مسودہ اب تک آیا تو نہیں. سر عدلیہ کے حالات آپ تمام سب کے سامنے موجود ہیں, آپ عدلیہ کے حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عدلیہ کے اندر لوور کورٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پتہ نہیں چلتا ہے. کچھ ججز سارے نہیں, کچھ ججز ہیں جو چیمبر میں چلے جاتے ہیں تو گھنٹوں وہ چیمبر میں ہی ٹائم دیتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ایک جج کو سارے کیسز اوپن کورٹ میں سننے چاہیے اور اوپن کورٹ میں اس کی ججمنٹ دینی آپ چاہیے. کے تجربات کی روشنی میں پاکستان کی عدالتوں کو کیسے مضبوط اور فعال بنایا جائے؟ دیکھیں مضبوط تو ایسے ہوگی کہ جب اس
کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہو, کوئی گورنمنٹ مشینری کا پریشر نہ ہو, کوئی دفاعی کمپنی کا. جیسا کہ آپ پریکٹس میں جاری ہوئے ہیں, اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, کبھی آپ کے اوپر بھی کوئی پریشر آیا؟ نہیں, میرے اوپر آج تک تو نہیں ہے. سر, کراچی روشنیوں کا شہر کھنڈر بن کے رہ گیا ہے, شہریوں کا کیا قصور ہے؟ سر, یہ روشنیوں کا شہر جو ہے صرف کنڈر نہیں, ابھی اس کے ساتھ یہاں پر الیکٹرک نے جو عوام کے ساتھ کر رکھا ہے, تباہی مچائی ہوئی ہے. 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں. لیاری کے اندر, لانڈی کے اندر, اورنگی ٹاؤن کے اندر, کورنگی کے اندر جتنے بھی متوسط طبقے یا غریب آبادی ہے, وہاں پر 14 گھنٹے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, اور رات سوال سر وسیع طرف آ رہا ہوں, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے صوبائی حکومت ستو پی کے سوئی بھی ہے. مین کراچی آپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں, جن کے بیٹے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, ان کی کیا خدمات ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب کا میں نے کوئی ایسا کارنامہ دیکھا نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو کراچی کے حوالے سے. آپ 2-4 دن وہ پانی کھڑا رہے تو وہ روڈ جو ہے بہہ جاتے ہیں, تو یہی کراچی کے روڈ جو کنٹریکٹ پیش کر رہے ہیں. اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے, 2 دن تک لائٹ نہیں ہوتی ہے. جن کے پاس سولر سسٹم ہے ان کا کام چل جاتا سر, ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی روشنیوں کا شہر نظر آتا ہے آپ کو؟ کراچی آج کے دور میں, کراچی تو کیا پورے پاکستان, کراچی میں تو کچھ علاقوں کا میں نے کہا کہ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. آپ کراچی سے باہر جائیں تو وہاں صرف 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے پورے دن میں لائٹ آتی ہے. پنجاب میں, خاص کر پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں صرف 24 گھنٹے میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے لائٹ آتی ہے. اور اس گرمی میں آپ کل درجہ حرارت کتنا تھا, 46 ڈگری سینٹی گریڈ. آج کتنی گرمی ہے, لیکن اس کے باوجود وہی 14 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. کراچی سے تعلق رکھنے والے بزنس کمیونٹی کے بڑا نام, بڑی شخصیت عقیل کریم ڈیڈی جی, وہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ مجھے کراچی 3 مہینے کے لیے دیا جائے, میں روشنیوں کا شہر بنا دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب اس پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ عقیل کریم ڈیڈی ایک اچھے بزنس مین ہیں. آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بلڈنگ بھی عقیل کریم ڈیڈی کی ملکیت ہے, اور یہ بلڈنگ بھی کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جو کہ آپ نے دیکھا. تو وہ صاحب جو ہے کراچی کا کیا کریں گے, جن کی اپنی پراپرٹیز ڈیمیج ہے. امن و امان کے حوالے سے کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ امن و امان کے حوالے سے ہماری پولیس کمائی میں مصروف ہے. ہر تانے کی قیمت ہوتی ہے. یہی کرمنلز پولیس کو منتھلی پیسے دیتے ہیں, اور جہاں ان کو پیسے بند ہو جاتے ہیں پھر یہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر پولیس انتظامیہ میں اصلاحات کی فوری ضرورت ہے؟ دیکھیں, جتنے بھی کراچی میں مافیات ہیں, چاہے وہ منشیات کا ہو, چاہے وہ
قبضہ مافیا ہو، پتہ مافیا ہو، پتہ مافیا ہو، یہ سب پولیس کے انڈر چل رہے ہوتے ہیں. جی. تو روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ جب نیچے سے لے کے اوپر تک سب کا سب کرپٹ ہے جی. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس ہم تو کسی عجوبے کا انتظار کر رہے ہیں. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاسی. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاسی. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ UN میں کافی عرصے سے اقوام متحدہ پینڈنگ ہے. خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے. حل کیا ہے؟ رہا سوال کشمیر کا، تو کشمیر کا فیصلہ خود کشمیریوں نے کرنا ہے. اور اکثر کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست بنائیں گے، تو میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا. لیکن جہاں ہندوستان میں کشمیری مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، پچھلے سالوں میں جو مودی گورنمنٹ نے جس طریقے سے ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو کرفیو میں مبتلا رکھا، وہ کھانے پینے کے محتاج رہے. اور ان کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں جو واقعات، سر اس بات کو 70 سال گزر گئے کشمیر کے مسئلے کو. آج تک ہماری حکومتوں نے جتنی بھی مسلط ہیں پاکستان پہ، انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. کیوں؟ بس یہ آزادی سے پہلے انہوں نے ایک کشمیر ڈسپیوٹ ہمیں دے دیا تاکہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑتے رہے اور ہم سے اسلحہ خرید. سر وہ خود UNO کس کے لیے کام کرتی ہے پوری دنیا جانتی ہے. IMF کس کے لیے کام کرتی ہے. مودی سرکار کا عمدہ قانون کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہے. مشال ملک انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشوں سے یاسین ملک کو کوئی انصاف مل سکتا ہے؟ یاسین ملک کے اوپر بے پناہ تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے کی حالت میں نہیں ہے اب تک، اور بس وہ ایک زندہ لاش بن کر جی رہے. اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ کی صحتیاب کرے. 5 فروری کشمیر ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن حل نظر نہیں آتا. کشمیریوں کا ایک موقف سامنے آیا ہے سب کی آگاہی کے لیے کہ کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا پاکستان میں، یا پاکستان کشمیر کی شہرت نہیں. کشمیریوں کا اعلان ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کشمیر اس کا فیصلہ تو کشمیریوں نے کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں جاتے ہیں یا ہندوستان میں جاتے ہیں. تقسیم کے بعد بہت ساری ریاستیں پاکستان کے ساتھ مرج ہوئی، بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے جو پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہاں کیا بالکل. سر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھوڑ صاحب ہیں اور مہمان صدر جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں.
اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کون سے کشمیر؟ آزاد کشمیر، آزاد کشمیر. دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں. وہ جب سرحد پار سے ان کے طرف جی ان کے طرف گولیاں برسائی جاتی ہے، ان کو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں، ان میں ان کی جانیں جاتی ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہم روز اول سے ہم قبائلی سرحد کے قبائلی ہی تھے جنہوں نے یہ موجودہ آزاد کشمیر کو آزاد کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ایک کشمیر کا ایک بڑا حصہ آزاد کرایا جو آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے. سر، جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ آپ کے والد محترم کی خواہش تھی کہ آپ وکالت کے شعبے میں آئیں. یہ خواہش آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے صاحبزادے کو شعبہ وکالت میں لے کر آ رہے ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی، یہ جو ہے دلچسپی رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ ہی دلچسپی رکھتا ہے جی. اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھا وکیل بنے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا موو کریں گے. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ سبطین احمد خان صاحب. آپ شعبہ وکالت کی طرف آ رہے ہیں اور آپ پریکٹس کر رہے ہیں، کس شعبہ جات میں کر رہے ہیں؟ رائٹ. جو ہے 3-3.5 سالوں سے جو ہے ڈیلی کورٹ آتا جاتا رہتا ہوں، اور جو ہے نا کس طریقے سے کورٹ میں ایکسپیرینس لیا جاتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے کام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے جو ہے مسلینس ورک ہوتا ہے، تو وہ میں اتنے عرصے سے تقریباً 3-3.5 سال سے کر رہا ہوں. اس دوران آپ کو آرگومنٹس کے موقع پر کیا پیش رفت ہوتی ہے؟ آرگومنٹ کے موقع پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ آرگومنٹس کے موقع پہ کوئی بات کرتے ہیں؟ سر، آرگیومنٹس جو ہے وہ انرول لوئر کا کام ہے. ہم جو ہے ایک ایز اے اسسٹنٹ اور ایز اے پیرا لیگل کام کرتے ہیں، نہ کہ سینئر ایڈوکیٹ کے ساتھ، نہ کہ جو ہے ہم کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، اور نہ جو ہے ہم ہیئرنگ کے لیے تو اپیئر ہوتے ہیں. آگے آپ کا کیا مائنڈ ہے؟ سر، میرا مائنڈ جو ہے لائف میں وکالت کرنے کا ہی ہے. اگر مائنڈ نہ ہوتا تو مجھے جو ہے آپ کے والد محترم نے مائنڈ رکھا جی سول، کرمنل اور کارپوریٹ، اسی شعبے کی طرف آپ نے جانا چاہیے جی یا کسی اور؟ جی، مجھے جہاں تک میں اپنی بات کروں تو مجھے جو ہے انٹرسٹ ہے، تو مجھے جو ہے اسی شعبے میں آگے بڑھنا ہے. جی. اور جہاں تک آپ سول اور کرمنل لیٹیگیشن کی بات کریں تو مجھے جو ہے زیادہ تر کرمنل لیٹیگیشن کا زیادہ شوق ہے اور انٹرسٹ اس طرف زیادہ ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں جو ہے ایز اے کرمنل لوئر بنوں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اپنی سفر میں، جیسے کہ آپ کے والد محترم آپ کے سفر میں کامیاب ہے، ایسے آپ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کشمیر نیوز چینل کی انتظامیہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ سر.